मुस्लिमों की हकीकत उन्हीं की जुबानी, आइए देखते हैं। मुस्लिम थे, बाद में इन्होंने इस्लाम छोड़। सचवाला साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। की आवाज तो बहुत सुनी है, लेकिन आप ये चेहरा ढककर क्यों बात करते हैं, खुलकर क्यों नहीं बात करते? जी भाई, आपने ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपके इस चैनल पर रख सकूं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चेहरा ढककर क्यों बात करते हैं या खुलकर बात क्यों नहीं करते, बात तो मैं खुलकर करता हूं, लेकिन चेहरा ढकना ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं अपना चेहरा न ढकूं तो ये चेहरा बाकी नहीं रहेगा। तो बहरहाल मुझे अपना काम करना है चेहरा ढककर, क्योंकि इस्लाम जिस रहमत की और जिस मर्सी की बात करता है, इस्लाम की रहमत, इस्लाम की मर्सी ये है कि इस्लाम को मानना छोड़ देने वाला अब वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाता है जी। तो बहरहाल मुझे काम भी करना है और मुझे अपना चेहरे को बाकी भी रखना है। इस वजह से ये मेरी मजबूरी है जी। ने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया और इस्लाम से जुड़ा हुआ हो, वो जब सीनियर सिटीजन हो रहा है तब उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये धर्म ठीक नहीं है। देखिए भाई, असल में सच्ची बात तो यह है कि मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा जी, सिर्फ मैंने इस्लाम को मानना छोड़ा है। मैं इस्लाम को कैसे छोड़ सकता हूँ जिस इस्लाम ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। जिस इस्लाम ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या छीन लिया? मैंने मानना, मेरे परिवार को छीन लिया, मेरे बाल बच्चों को छीन लिया, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे वालिदैन को, मेरे बहनों भाइयों को, मेरी बीवी को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्त अहबाब को, सब कुछ छीन लिया। एक तो मैं अपना चेहरा छुपाता हूँ और अपनी शनाख्त, अपनी पहचान भी छुपाता हूँ। मैं अपने घर बार से बेघर हो गया। मैं अपने शहर, जिस शहर में मैंने जन्म लिया था, जहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 60 बरस गुजारे थे, मुझे वो सब कुछ छोड़ना पड़ गया। ये मेरी मजबूरी हो गई। कैसे हुआ ये सब? और इसके लिए इस्लाम क्यों जिम्मेदार है? देखिए, बात यह है, इस्लाम के बारे में जितना बताया गया कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। अच्छा, ये बात वो है जिस तरह से हम कहते हैं कि हाथी के एक दांत तो होते हैं दिखाने के, लेकिन हाथी के दांत वो होते हैं जो असल जो खाने के होते हैं। इस्लाम के खाने के दांत वो कभी दिखाए नहीं जाते। दिखाने के दांत बड़े 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 खूबसूरत हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं। तो लोग सिर्फ दिखाने के दांत को देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं चूंकि ये खाए जाने वालों को जानता था और उन दांतों में कितना जहर है, मैं चूंकि जान चुका था, अब मैं चूंकि घर का भेदी बन गया था। इस्लाम की बात यह है कि जो उसके घर का भेदी होता है और उसके बाद फिर इस्लाम को मानना छोड़ देता है, तो फिर इस्लाम उसको नहीं छोड़ता। इस्लाम इस बारे में कहता है कि मम बद्दल दीनहु फक्तुलू, जिस किसी ने दीन को, जिस किसी ने रिलीजियन को, जिस किसी ने धर्म को छोड़ा, उसको कत्ल कर दो, उसको कत्ल कर दो। इसका मतलब है जिस किसी ने धर्म को या दीन को छोड़ा, ठीक है, उसको फिर कत्ल कर दो। अच्छा, ये क्यों कत्ल करो? इसकी बात यह है कि इस्लाम एक शख्स जान लेता है और उसके बाद छोड़ देता है, तो इसका मतलब अब वो वो घर का भेदी बन गया। अब ये इस्लाम की अंदर की बात वो दूसरों को बताएगा। नहीं, तो पहले आपने कहा कि आपके परिवार को छीन लिया। सचवाला जी, मुझे ये बताइए कि परिवार को कैसे छीन लिया? परिवार वालों ने आपको छोड़ दिया इसकी वजह से, या कुछ ऐसा हादसा हुआ, क्या हुआ? नहीं, मैं कहता हूँ, देखिए कि जिस वक्त मैं इस्लाम की क्रिटिकल स्टडीज कर रहा था, जाहिर बात है मैं तो बचपन ही से मैं कुरान को हिफ्ज़ किया हूँ। मैंने जो मदरसे में जो तालीम होती है, मेरा असल एजुकेशन मदरसे का है जी। मदरसे में मैंने तालीम पाई है जिसको आलिम कोर्स कहते हैं, ठीक है, मौलवी या आलिम कोर्स होता है, मैंने वो तालीम पाई है। अरबी में मेरी वो जिसको हम मीडियम ऑफ एजुकेशन कहते हैं, वो अरबी की, उर्दू की, ठीक है। तो जिस जमाने में मैं तालीम हासिल कर रहा था, उस वक्त मैं बच्चा था जी। लगभग मेरी उम्र 14-15 साल ऐसी कुछ थी। तो उसके बाद मैं 16 साल की उम्र में मैं क्योंकि कुरान जिस तरीके से मैं जानता था, पढ़ता था, तो मैं अपने एरिया, अपने मैं सिटी का नाम नहीं लूंगा, उस सिटी से मेरा सिलेक्शन हुआ। मक्का में एक इंटरनेशनल एक कॉन्टेस्ट होता है कुरान के हिफ्ज़ का और क़िराअत का, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं अपने देश की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं मक्का एक एज ए स्टूडेंट, अंडर 16 स्टूडेंट जो होते हैं, उनमें मेरा सिलेक्शन हो गया। आप यानी हिंदुस्तान से मक्का गए? जी हाँ, हिंदुस्तान से मक्का, और ये सऊदी हुकूमत के खर्च पर मैं अपने देश की नुमाइंदगी, अपने देश की रिप्रेजेंटेशन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उस जमाने में मेरी उम्र 16 साल थी।
مکہ گیا, وہاں پر ہم جو ہے ٹوٹل لگ بھگ 29 ڈیز رہے, یعنی 21 دن جو ہے میں مکہ میں رہا اور 7 دن مدینہ میں رہا, 2 دن جدہ میں رہا. تو اس طرح سے جو ہے دیکھیں یہ مکہ میں جب جو ہے اپنے قرآن کے جو ہے اس کانٹیسٹ میں میں جو ہے جس طرح سے ڈیمونسٹریٹ کرتا تھا, قرآن کو پڑھتا تھا, تو یعنی اس وقت مجھے بہت سے انکریجیس پرائزز بھی ملے. اور ایک اور بہت خاص بات یہ ہوئی کہ جسے ہم کعبہ کہتے ہیں, آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا, مکہ میں ایک جو ہے کمرے کی شکل میں بنا ہے, وہ اس کعبہ میں ہر کوئی نہیں جا سکتا, اندر جانے کی بات. تو میں اور میرے جتنے پارٹیسپینٹ تھے ان سب کو اندر جانے کا اوسر ملا. یہ یوں سمجھیے کہ اسلام میں بہت بڑا آنر ہے, بہت بڑا آنر ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ میں کعبہ کے اندر گیا, 6 رکعت نماز پڑھا, اور پھر جو ہے وہاں سے مجھے بہت سے پرائزز ملے, انکریجیس پرائزز. تو میں وہاں سے آنے کے بعد, ٹھیک تو میں بچہ تھا, 16 سال کی عمر تھی, اور جو ہے یہ ایمان کا سلسلہ چل رہا ہے, اور میں جو ہے میں اپنے علاقے کی مسجد میں نماز بھی پڑھاتا رہا, تراویح کی نماز اور دوسری نماز. اس کے بعد میری عمر جب 17 سال ہوئی تو میں سعودی عرب چلا گیا جاب کے لیے. تو میں قرآن کا یا عربی کا کیلیگرافسٹ ہوں, میں جو ہے فری ہینڈ کیلیگرافی کرتا ہوں. تو اسی کام پر جو ہے میرا سلیکشن ہوا. میں وہاں پر ایک بہت بڑی جو ہے کمپنی میں میرا جو ہے میں جاب کرتا تھا. میں لگ بھگ وہاں پر 31 ایئرس یعنی 31 سال میں وہاں جاب کیا, ٹھیک ہے. تو یہ 31 سال کے دوران میں وہاں پر بڑے بڑے علماء اور جو ہے وہاں جو عرب ہیں ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا, میں ان کے ساتھ بہت ساری باتیں ڈسکس کرتا, یعنی اسلام کو سمجھنے کا بھی موقع ملا. یہ جو ہے جو مین بکس ہیں اسلام کی ان کو بھی پڑھنے کا اور جو ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جو سعودی اسکالر, جو عرب اسکالر ہیں, ان کے ساتھ میرا بہت سارا ٹائم گزرتا. تو یہ بھی ابھی ایمان کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن جب میں جو ہے یعنی لگ بھگ 31 سال وہاں گزارنے کے بعد الٹیمیٹلی مجھے جب میں اپنے دیش آ گیا تو کچھ باتیں ایسی رہی جو اسپیشلی حدیث کو لے کر, یعنی جو ہے اسلام میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث, ٹھیک ہے. تو حدیث کو لے کر میرے سامنے بہت سے ڈاؤٹس آئے, کچھ ایسی باتیں آئی جس کو جو ہے واقعی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا. ایگزامپل پہ آتا ہوں کہ لیکن پہلے سلسلے وار میں چیزوں کو جوڑتا جاؤں کیونکہ درشکوں کو اس سے آسانی ہوتی ہے. میرا سوال یہ, آپ نے کہا قرآن ہے, دوسرا حدیث ہے. تو قرآن کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے محمد صاحب کے اوپر اتارا جب محمد صاحب آئے, جو ہے لیٹر ٹو لیٹر, ورڈ ٹو ورڈ, یہ جو ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے, یہ بات جو ہے یہ کلیم ہے. اور دوسرا حدیث کیا ہے؟ اچھا, حدیث جو ہے جس طرح سے قرآن ورڈ آف گاڈ ہے, اسی طرح سے حدیث کے بارے میں یہ کلیم ہے کہ یہ ورڈ آف پروفٹ ہے. جی, محمد صاحب نے کہا پروفٹ میں, جی ہاں, پروفٹ محمد کا یا جو ہے جو جس کو پروفٹ محمد کہا جاتا ہے, ان کے ورڈز ہیں یا ان کی سیئنگز ہیں, یہ کلیم کیا جاتا ہے. جی. تو اب میں یہ سیئنگز کا جو ہے ظاہر بات ہے اس میں بہت ساری کتابیں ہیں, لگ بھگ جو ہے 50 کتابیں کہہ سکتے ہیں. تو میں اپنے مدرسے میں, اپنے جامعہ میں یہ کتابیں پڑھتا بھی تھا, لیکن جو ہے کئی موقعوں پر مجھے کچھ باتوں کا ڈاؤٹ ہوتا تھا. اس وقت میری عمر جو ہے لگ بھگ 15 سال ہے, 14-15 سال. میں اپنے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. ہمارے جو استاد ہیں, ہمارے جو ٹیچر ہیں, وہ حدیث پڑھا رہے ہیں. تو حدیث پڑھانے کے دوران انہوں نے ایک حدیث پڑھائی, تو اس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ یعنی پروفٹ آف اسلام, یعنی ان کے سامنے ایک پینے کی کوئی چیز ایک کٹورے میں پیش کی گئی. وہ پینا ہی چاہتے تھے, اس میں مکھی گر گئی. تو پروفٹ نے کیا کیا, اپنی انگلی سے اس مکھی کو پوری طرح سے ڈبویا اندر, اس کو اس طرح سے نکالا اور مکھی کو پھینکا اور وہ دودھ پی گئے. تو یہ بات یعنی میرے لیے سن کر میں عجیب سا مجھے لگا, یار یہ کیسے پروفٹ ہے, یہ پروفٹ ایسے کرتے ہیں. لیکن میں جو ہے میں اسی سمے جو ہے میں اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ مولانا کیا رسول اللہ ایسا کرتے تھے, تو کہ یہ بات جو ہے واقعی ایسا ہے. تو وہ مولانا جو ہے ناراض ہو گئے. جی. تو کہنے لگے تو جو ہے اس وقت میں چپ ہو گیا, زیادہ نہیں, کیونکہ میں اپنی کلاس میں میری ایج سب سے کم تھی, میں بہت کم عمر تھا, میں چپ ہو گیا. لیکن اس کے چند مہینوں بعد وہی استاد جو ہے بیٹھے ہیں اور جو ہے حدیث کا درس دے رہے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ دن میں ایک بار چائے پیش کی جاتی ہے, وہ چائے والا ہے, چائے دے کر چلا جاتا. تو لٹرلی یہ ہوا کہ ان کو چائے پیش کی گئی کپ میں, اب وہ کپ میں چائے پینا ہی چاہتے ہیں, اس میں مکھی گر گئی. اب انہوں نے جو ہے شور مچانا شروع کیا, ارے چائے والے کو بلاؤ, چائے والے کو بلاؤ. تو لڑکے گئے, چائے والے کو بلائے, کہنے لگے یار اس میں مکھی گر گئی, پھینکو جو ہے دوسری چائے لاؤ. تو چائے والا وہ چائے پھینک دیا, دوسری چائے لا کے دیا, چائے پینے لگا. تو میں حیرانی سے ان کو دیکھ رہا مولانا کو. میں نے کہا کہ مولانا رسول اللہ تو مکھی گرا ہوا مشروب پی لیتے تھے, آپ نے پینے سے انکار کیوں کر دیا؟ اب آپ بتائیے, ایک بچہ ہے جس کی عمر ابھی 15 سال ہے, یہ سوال کیا. کیا آپ وہ حدیث کوٹ کر سکتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی ہاں, اب ایکچوئل جو ہے وہ یہ ترمذی میں بھی ہے, یہ آتھینٹک حدیث ہے. میں جو ہے اس حدیث کے لیٹر ورڈز تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کوئی بھی جو ہے اس کو چیک کر سکتا ہے. آتھینٹک حدیث ہے,
ٹھیک ہے یعنی اگر جو ہے وہ اس کو حدیث الزبابہ کہتے ہیں، زبابہ کہتے ہیں مکھی کو، جی مکھی والی حدیث اگر آپ جو ہے گوگل کریں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی، ٹھیک ہے آتھینٹک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مولانا سے جب میں نے یہ سوال کیا، ایک بچہ ہے 15 سال کی عمر کا بچہ ہے، سادہ سیدھا زمانہ ہے، تو یہ سوال کرتے ہی مولانا جو ہے آگ ببولا ہو گئے، کہنے لگے بدتمیز چپ ہو جاؤ۔ تو میں سہم گیا، میں چپ ہو گیا۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو ہے میرے اندر ایک شک کا کیڑا جو ہے یعنی پیدا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ شک وہ کیڑا ہے جو کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، بلکہ ٹائم ٹو ٹائم اس کیڑے کے بچے، اس کی جو ہے بال بچے ہوتے ہیں، پھیلتا رہتا ہے۔ جی تو یہی چیز تھی کہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو میرے اندر یہ سوالات ابھرنے لگے، تو ایک ٹائم یہ آیا کہ میں نے حدیث کے ذخیرے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے یہ کہا کہ یا میرا یہ سمجھنا تھا کہ حدیث تو انسانی کلام ہے، میں اللہ کا جو کلام ہے صرف اس پر بلیو کروں گا، میں جو ہے حدیث پر چونکہ انسانی جو مطلب میں نہیں کرا۔ تو یہی بات تھی لگ بھگ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے حدیث کے ذخیرے کو ماننے سے انکار کر دیا تو میرے پریوار والوں نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ جب میں حدیث کو ماننے سے انکار کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں جو ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں۔ قرآن ہمیں نماز پڑھنے کی کا حکم نہیں دیتا، قرآن ہمیں روزہ رکھنے کی بات نہیں بتاتا، تو جو ظاہر بات ہے میں قرآن کو فالو کر رہا ہوں، قرآن کو لٹرلی ورڈ آف گاڈ جو ہے میرا ایمان ہے اور میں اللہ پر ایمان رکھ رہا ہوں، لیکن تو میں آپ حدیث یہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو جیسا لکھا ہے ویسے ہی فالو کرتے ہیں ابھی بھی؟ ابھی بھی ابھی کرتے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا نہیں، اب یہ جو ہے ابھی یہ اسٹیجز چل رہے ہیں، میں آج سے 6 سال پہلے بات کر رہا ہوں، اچھا اس وقت میں ابھی قرآن پر ایمان رکھتا تھا لیکن حدیث پر ایمان میرا چلا گیا، ٹھیک ہے تو صرف اس وجہ سے نہیں تو کارن کیول جو ہے ایک بات بتائیے، کیول ایک حدیث کے ایک کوٹ جس میں مکھی والا آپ نے ذکر کیا، کیول اس کی وجہ سے آپ نے حدیث کو اپنے حساب سے خارج کر دیا یا پھر کہ کئی اور چیزیں ایسی تھیں؟ نہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، کتنی ایسی آپ جو ہے میں اب اگر کچھ باتیں ڈائریکٹلی جو ہے بتاؤں تو شاید ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے دکھ ہوگا، میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، اور بہت سے مسلمان بھائی آج کی تاریخ میں حدیثوں کا انکار کرنے لگے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکس مسلم کی کوشش کا نتیجہ ہے، یہ ایسا ہو گیا ہے آج کی تاریخ میں، مگر میں جو بات کر رہا ہوں آج سے لگ بھگ 6 سال پہلے، تو اس سمے جب میں نے حدیثوں کا انکار کیا تو اس کارن میرے پریوار والوں نے یہ کیونکہ ان کے علماء، ان کے اسکالر نے یہ کہا کہ اگر ایک شخص حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو پھر حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس کسی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے گویا کہ کفر کیا اور کافر ہو گیا۔ تو اس کارن جو ہے اب یہ میرے جو ہے یعنی میرے پریوار اسپیشلی میری وائف کو ان کے علماء، ان کے اسکالر نے یہ بتایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ گویا کافر ہو گیا، اور تم اگر کافر کے ساتھ رہتی ہو تو اس کا مطلب تم اس کے ساتھ جو ہے ایڈلٹری کر رہی ہو، تم زنا کر رہی ہو، جی تم اس کے ساتھ سمبند نہیں رہ سکتی۔ تو اس کارن یہ سارے کے سارے لوگ ایک ایک کر کے چند مہینے، چند جو ہے 1 سال کے اندر اندر سب لوگوں نے ٹوٹلی میرے ساتھ بائیکاٹ کر لیا، نہ صرف بائیکاٹ نہیں کیا بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے پتا جی نے اور میری بہنوں نے یہ کہا کہ یہ تو شکر ہے کہ تم بھارت میں ہو، اگر تم کسی پاکستان یا اسلامی دیش میں ہوتے تو تمہاری گردن کاٹ دی جاتی، کیونکہ تم نے اسلام کو چھوڑا ہے، تم بچ گئے اس لیے کہ تم بھارت میں ہو، اگر تم بھارت میں نہیں کسی اسلامی دیش میں ہوتے تو تمہاری گردن کاٹ دی جاتی۔ یہ ان کا لٹرلی میرے پتا جی کا، میری بہنوں کا کہنا تھا، کیونکہ وہ حدیث کو فالو کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن ایک بات بتائیے، آپ بول رہے ہیں، آپ کی آواز، آپ کی بات چیت سوبھاؤ ہے کہ پریوار والے جانتے ہوں گے، خطرہ تو ابھی بھی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، خطرہ تو ہے، اب اتنا ہے کہ پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بھارت میں ہوں، ایٹ لیسٹ میں اسلامی دیش سے اسلامی دیشوں سے کمپیریٹیولی میں سیف ہوں، مگر پھر یہ مسئلہ یہ جوخم ہے کیوں کہ بول لے رہے ہیں؟ اب ایسا ہے نا میرے بھائی کہ دیکھیں، یعنی اسلام کی ریئلٹی آخر کب تک دنیا کے سامنے نہ آئے، آنا تو ہے نا،